नाज़रीन, वक्त आ चुका है इसराइल को सबक सिखाने का, उसकी अकड़ को हमेशा के लिए तोड़ने का, और वक्त आ चुका है उस अजीम ताकत के मुजाहरे का जिसने एक वक्त में बातिल को मुकम्मल तौर पर हिला के और लर्जा के रख दिया था। और वक्त आ चुका है नाज़रीन मजलूमों के साथ खड़ा होने का, और वक्त आ चुका है मुजरमाना खामोशी से निकलकर इंसाफ का झंडा उठाने का। और बस बहुत हुआ, इसराइल का जो खेल है, और आप देखें कि इसराइल के साथ सुलह भी किसी काम ना आई, और वक्त ने यह साबित किया है कि इसराइल जो है वो सिर्फ और सिर्फ ताकत की जुबान समझता है। वो किसी सुलह, अमन, किसी एग्रीमेंट इसकी जुबान नहीं समझता है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ताकत की जुबान समझता है। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। अब तक की सबसे बड़ी खबर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। मिस्र और जॉर्डन ने इसराइल पर हमले का फैसला कर लिया है। जी हाँ, अगर जो गजा का प्लान है उसको इंप्लीमेंटेशन करने के लिए आगे बढ़ा जाता है, तो खबर यह सामने आ रही है कि मिस्र और जॉर्डन ने इसराइल पर हमला करने का फैसला कर लिया है। अगर इस प्लान को जो ही आगे बढ़ाया जाएगा तो दोनों मुल्क इसराइल के ऊपर हमला कर देंगे, और दोनों की फोर्सेस इस वक्त तैयार हैं। मिडिल ईस्ट से मुकम्मल क्लैरिटी के साथ कैटेगोरिकली ये बात सामने आ रही है कि जो मिस्र और जॉर्डन है वो हमला करने जा रहे हैं। पूरे मिडिल ईस्ट में इस बात के ऊपर इत्तेफाक हो चुका है। सऊदी अरेबिया की ग्रीन लाइट जो है वो दोनों मुल्कों को इस वक्त दी जा चुकी है। दोनों की फोर्सेस इस वक्त तैयार हैं। तुर्की की मुकम्मल इसमें हिमायत शामिल है, और ईरान तो ऑलरेडी मैदान जंग के अंदर है ही है, और ईरान की तो डेफिनेटली वो तो ऑलरेडी है, तो उनकी सपोर्ट भी शामिल है। तो ईरान, तुर्की और अरब वर्ल्ड ये अब इसराइल से इस वक्त जो है वो निपटने जा रहे हैं, क्योंकि जो मुजरमाना खामोशी है उसका अब मतलब मजीद खामोश रहने का कोई वजह नहीं है। इतना जुल्म करने के बावजूद भी आप देखें कि इसराइल जो है वो बाज नहीं आ रहा है। मतलब इंसानी तारीख का इतना बड़ा जुल्म हुआ है, ये इंसानी तारीख की सबसे भयानक जेनोसाइड है जो यहां पर हुई है। उसके बावजूद भी इसराइल मजीद क्रूअल हो रहा है, मजीद जुल्म करने की बात कर रहा है। छोटा सा पीस ऑफ लैंड और ऑलरेडी ऑक्युपाइड और मजलूम लोग उनको मजीद उनके ऊपर जुल्म करने की बात कर रहा है। तो अब उस मुजरमाना खामोशी को कंटिन्यू रखने की कोई वजह नहीं है। और अब जब वो जो फैसला वो कर रहे हैं, जिसको इंप्लीमेंट करने वो जा रहे हैं, वो तो पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज करने की तरफ जा रहा है ना, वो तो पूरे रीजन को तबाह करने की तरफ जा रहा है। तो इसलिए अब फैसला हो चुका है कि अब इसराइल को जो है वो हर हाल के अंदर कन्फ्रंट किया जाएगा। और अगली बात यह है कि हमले का फैसला तो हो चुका है, हमले के बाद क्या होगा, ये लड़ाई जो अभी शुरू होने जा रही है, ये लड़ाई फिर कहां पर जाकर खत्म होगी, ये बहरहाल इस वक्त कोई नहीं जानता। ये आलमी जंग के अंदर तब्दील हो जाए तो इसका पूरा पूरा रिस्क मौजूद है। इस लड़ाई के अंदर वो पोटेंशियल है कि ये आलमी, और उसकी पॉसिबिलिटी और खदशा है कि ये आलमी जंग तक जो है वो लीड कर सकती है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे ऐसा हसास मामला है, और पूरी दुनिया इसकी आप देखें कि कंसर्न है, और इसके अंदर पूरी तरह से शामिल है किसी ना किसी अंदाज के अंदर। तो ये आलमी जंग ही की तरफ जो है वो मामला लेकर जा सकता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और फिर आप देखिए कि जॉर्डन हमला कर सकता है, यानी मिस्र की खबरें तो हम पहले भी कुछ ना कुछ शेयर कर रहे थे। तो खबर यह है कि मिस्र से भी पहले जॉर्डन हमला कर सकता है। ये कितनी स्ट्रेंज बात है। और आप देखिए कि अलायंसेस के बदलने में और वक्त के बदलने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है, और मिस्र और जॉर्डन दोनों की लीडरशिप जो है वो मुकम्मल कंप्रोमाइज है। लेकिन कंप्रोमाइज है तो लोग कौन हैं, लोग किसके साथ खड़े हैं, और हिस्ट्री भी तो मैटर करती है। ये वही जॉर्डन है, ये वही मिस्र है जिसने 3 जंगें इसराइल के साथ लड़ी हैं। और कंप्रोमाइज, और कितना कंप्रोमाइज करना है, यानी ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे भयानक जेनोसाइड उनके दरवाजे के ऊपर हुई और उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो इससे अगला कौन सा कंप्रोमाइज है जो उन्होंने करना है, यानी कंप्रोमाइज की तो हद हो चुकी है। ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी जेनोसाइड के ऊपर उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, तो इससे अगली जो कंप्रोमाइज है वो क्या होता है। तो इसलिए वो कंप्रोमाइज और जना खामोशी रहने वाली वो बात खत्म हो गई है, क्योंकि अब बात सर्वाइवल के ऊपर आ चुकी है, सबके सर्वाइवल के ऊपर जो है वो आ चुकी है। और फिर आप देखें जो जॉर्डन की बात है कि पहले जॉर्डन हमला कर सकता है, मिस्र से भी पहले। आप देखें कि इस वक्त लड़ाई कहां पर हो रही है, एग्रेशन कहां पर हो रहा है, वेस्ट बैंक के अंदर हो रहा है, और इसराइल वेस्ट बैंक के अंदर अपने एग्रेशन को बढ़ाता चला जा रहा है और डिमोलिश कर रहा है, फलस्तीनियों को मुहाजिर बना रहा है, एयर स्ट्राइक्स कर रहा है, जो पर्सनल कैरियर्स हैं वो दाखिल हो चुके हैं, शायद टैंक्स भी दाखिल हो जाएं। जो वेस्ट बैंक है वो एक तरफ ईस्ट बैंक, यानी जो दरिया है उसका एक किनारा वेस्ट बैंक कहलाता है, एक ईस्ट कहलाता है। ईस्ट जो है वो जॉर्डन के अंदर है, तो वो फलस्तीनी है, दोनों किनारों के ऊपर आबाद है। तो वेस्ट बैंक का जो मामला है वो बराह रास्त जॉर्डन को इंपैक्ट करता है। और फिर देखें मस्जिद अक्सा का जो इंतजामी उमूर है वो किसके पास है, वो जॉर्डन के हाशमी खानदान के पास है। तो वेस्ट बैंक की लड़ाई बराह रास्त
امپیکٹ کرتی ہے جارڈن کو، اور وہاں پر جو لڑائی ہے، وہاں پر جو اگریشن ہے، وہ اس وقت جو ہے وہ ایکسپینڈ ہوتا چلا جا رہا ہے. اور جہاں پر مطلب دیکھیں نا مزید ایکسپینڈ ہوگا تو وہ جو ان کی ایویکویشن ہے یا ایکسپلشن ہے وہ جارڈن کی طرف ہوگی. تو وہاں پر جو لڑائی ہے وہ کسی بھی وقت کسی بھی سینیریو کی طرف جو ہے وہ لیڈ کر سکتی ہے. جارڈن کے جو کنگ ہیں ان کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ جیسے ایم بی ایس کے ساتھ ان کی بات ہوئی ہے، سعودی آفیشلز باقی بھی ان کے ساتھ رابطے، اور وہاں جارڈن میں اور مصر کے ساتھ. اب مصر کے جو فارن منسٹر ہیں ان کی ترکی کے فارن منسٹر کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ہے. تو یہ مکمل کنسنسس اس کے اوپر ڈیولپ ہو چکا ہے. ہائی لیول جو رابطے ہیں وہ بھی اس وقت ہو رہے ہیں. امریکہ کو آلریڈی یہ خط جا چکا ہے کہ آپ تو ریجنل وار کی طرف دھکیل رہے ہیں. اس کے باوجود ٹرمپ نے پیچھے نہیں ہٹا بلکہ اس سے آگے بڑھا. تو اب اس لیے مطلب ایک پیچھے بیک گراؤنڈ ہے، مطلب ٹوٹلی کمپرومائزڈ عرب لیڈرشپ. اس کے بارے میں وہ اگر جنگ کی طرف جا رہی ہے تو یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اچانک ہو رہا ہے. اس کے پیچھے ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے، اور وہ بیک گراؤنڈ ان 16 مہینوں کا ہے، اور وہ بیک گراؤنڈ پچھلے 40 سالوں کا ہے. یعنی 40 سالوں میں عربوں نے اسرائیل کے ساتھ صلح کی، مصر نے، جارڈن نے، اور پھر ابراہم اکارڈ میں ریسنٹلی. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیا اس کا نتیجہ امن کی صورت میں نکلا؟ کیا اس کے نتیجے میں اسرائیل نے کوئی ان کی لاج رکھی، ان کی کسی بات کو مانا؟ کسی بات کو نہیں مانا. اور الٹا آج وہ یہ فیصلہ کرنے جا رہا ہے جو تمام مڈل ایسٹ کے ممالک کو ڈیسٹیبلائز کر دے گا. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ عرب اچانک سے جب وہ اٹھ کھڑے ہو گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کے اوپر حملہ کریں گے. تو اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے، اور اب اس لیول کے اوپر بات آ گئی ہے کہ اس کے آگے مزید خاموشی نہیں ہو سکتی. اور اگلی بات آپ سنیے، ٹرمپ نے جس طرح پراپرٹی ڈیلر کے طور پر بات کی ہے. اب دیکھیں نا، یہ وہ مسئلہ ہے کہ ٹرمپ بھول گیا ہے کہ وہ کس کے بارے میں بات کر رہا ہے. ٹرمپ بھول گیا ہے کہ وہ ہالی لینڈ کے بارے میں بات کر رہا ہے. یہ ارض مقدسہ ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. اور یہ کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں ہے کہ اچھا یہ والا پلاٹ پسند نہیں آیا، یہ والی زمین پسند نہیں آئی تو ان کو وہاں پر کوئی نیا ٹاؤن بنا کر دے دیں گے. یہ مطلب سارا جھگڑا ہی تو اس لینڈ کا ہے. اس لینڈ کا کوئی متبادل نہیں ہے. یہ لینڈ فار سیل نہیں ہے، یہ لینڈ فار ایکسچینج نہیں ہے کہ اس جیسی زمین پورے پلانٹ کے اوپر اور کہیں نہیں ہے. کیونکہ جس زمین کو چنا گیا ہے وہ یہی زمین ہے. ہولی لینڈ جس کو کہا گیا ہے وہ یہی زمین ہے. تو آپ کہیں مصر میں ان کو جگہ دیں، یا جارڈن میں دیں، یا براعظم افریقہ میں دیں، یا ان کو کسی بیچ کے اوپر جگہ دیں، تو ان کو نہیں چاہیے، ان کو محلات نہیں چاہیے. وہ اس وقت ملبے کے اندر بھی موجود ہیں. تو مسئلہ کس چیز کا ہے؟ مسئلہ تو ہے لینڈ کا. اور ٹرمپ اتنی آسانی، مطلب دنیا کے حساس ترین معاملے کو وہ اتنی آسانی سے کہہ رہا ہے اچھا ان کو وہاں پر جگہ بنا کے دے دیں گے. او بھائی، ان کو جگہ نہیں چاہیے. مسئلہ اس لینڈ کا ہے جو ہولی لینڈ ہے، جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، جو ہزاروں سال سے جس کے اوپر سب سے بڑا جھگڑا چل رہا ہے، اور آپ ان کو اتنی آسانی سے کہہ رہے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے جو ٹرمپ کا داماد ہے جیرڈ کرشنر، اس نے پچھلے سال کیا بات کی تھی؟ ذرا دیکھیے، مطلب ہم اس انٹینشن اور سوچ کی بات کر رہے ہیں کہ یہ اس مسئلے کو حل کریں گے یا بھیانک تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. جیرڈ کرشنر سیز غازا's waterfront property could be very valuable. اب ٹرمپ نے کہا کہ میں نے یہ جو پلان اس نے دیا ہے، کہتا میں نے فیملی اور فرینڈز کے ساتھ ڈسکس کیا ہے، اور انہوں نے کہا بڑا اچھا پلان ہے، ویری گڈ، بڑا زبردست پلان ہے. تو فیملی کا بیان بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ وہ بھی غزہ کو ایز اے پراپرٹی دیکھتے ہیں. اور فرینڈز کون ہیں؟ جو بزنس مین ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں یہ جو واٹر فرنٹ والی پراپرٹی ہے نا، یہ بیچ اور یہ سارا، یہ بڑی زبردست پراپرٹی ہے، یہاں پر ایسے ہوٹلز بنائے جائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، تو بڑا اچھا لگے گا. تو وہ اس کو ایز اے پراپرٹی دیکھ رہے ہیں. تو جب آپ دنیا کے حساس ترین معاملے کو، دنیا کے اس ہولی لینڈ کو جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، جس کا کوئی متبادل نہیں ہے، اس کو اس پراپرٹی کے انداز میں دیکھیں گے تو مسئلہ اور بڑھے گا، غصہ اور بڑھے گا، لڑائی اور بڑھے گی، حل جو ہے وہ کسی طور پر نہیں ہوگا. تو ٹرمپ کو سمجھنا چاہیے، پتہ نہیں وہ کس سے رائے لے رہا ہے یا کس طرح سمجھ رہا ہے، اور یہ کوئی پراپرٹی نہیں ہے. اور اس سارے مسئلے کی بیک گراؤنڈ کو اچھے طریقے سے سمجھنا جو ہے وہ ضروری ہے. تو بات یہ ہے ناظرین کہ اگر یہ پلان آگے بڑھاتے ہیں تو جواب میں مصر اور جارڈن جو ہے وہ حملہ کر دیں گے، جس میں ترکی، عرب ورلڈ اور ایران کی جو مکمل سپورٹ ہے وہ اس وقت ان کو مطلب مکمل اس میں کنسنسس ہے اسرائیل کو مکمل طور پر کنفرنٹ کرنے کا اور حملہ کرنے کے والے سے. اس کے بعد کیا ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا. کس طرف یہ معاملہ لیڈ کرے گا، یہ بس سب بھسم ہو جائے گا. یعنی اس طرح کا معاملہ، یعنی آپ اگر کہیں کہ کیا یہ نیوکلیر ہو سکتا ہے تو بالکل یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ماضی میں بھی اسرائیل نے
اسرائیل نیوکلیر استعمال کرنے کے بالکل قریب تھا، یعنی شاید 1-2 گھنٹے رہ گئے تھے کہ مطلب جو وہ فیصلہ کر رہے تھے کہ 1-2 گھنٹے کے اندر نیوکلیر بم گر جاتا، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا تو وہ نیوکلیر استعمال نہیں ہوا۔ یعنی اسرائیل نے جو ماضی کی جنگیں ہوئی ہیں اس میں ایک وقت آ گیا تھا کہ وہ نیوکلیر استعمال کرنے جا رہا تھا، تو اس جنگ میں بھی نیوکلیر کی طرف یہ جا سکتی ہے، اس کا پورا بڑا خدشہ موجود ہے۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس میں پورا رسک ہے کہ یہ گلوبل جو کانفلکٹ ہے وہ بھی بن سکتا ہے۔ اب اس میں بنیادی فرق کیا ہے؟ بنیادی فرق یہ ہے کہ ابھی تک ایک ریاست بھی اسرائیل کے خلاف جنگ میں نہیں آئی ہے۔ ایک فیز وہ تھا جو اسرائیل قائم ہونے کے 20-25 سال تک چلا، جس میں ریاستیں لڑی ہیں اسرائیل کے ساتھ۔ یہ جو ابھی لڑائی ہوئی ہے اس میں نیا طریقہ بنایا گیا کہ گوریلا وار کے ذریعے اسرائیل کو لڑا جائے، اور گوریلا وار کے اندر اسرائیل ڈھیر ہوا ہے، ڈیفیٹ ہوا ہے۔ تو ابھی تک ایک ریاست نہیں آئی ہے، اس لیے یہ جو کنفلکٹ آپ نے دیکھا ہے یہ کنٹرول کنفلکٹ تھا۔ کنٹرول مطلب کہ اس کو زیادہ پھیلنے نہیں دینا، کنٹرول کنفلکٹ تھا، کیونکہ اس میں ایک بھی سٹیٹ نہیں تھی۔ تو اگر یہاں پر سٹیٹ آ جاتی ہے اور وہ بھی جارڈن اور وہ بھی مصر، اور پیچھے ایک بیک گراؤنڈ کے ساتھ جہاں پر اتنی لڑائی آلریڈی چل چکی ہے، اس کے بعد جب ریاستیں آئیں گی تو یہ معاملہ کس طرف جائے گا اس کا فی الحال احاطہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، کوئی بھی سینیریو بن سکتا ہے، فی الحال اس کو مکمل طور پر آپ نہیں دیکھ سکتے۔ مطلب تباہی ہوگی، وہ تباہی جو آج تک مڈل ایسٹ کے اندر نہیں دیکھی گئی، وہ جنگ جو آج تک مڈل ایسٹ کے اندر نہیں دیکھی گئی، وہ جنگ جو ہے وہ اس وقت آپ دیکھیں گے۔ مگر یہ جیسی بھی لڑائی ہوگی آپ دیکھیں گے کہ ڈیفیٹڈ اور ایگزاسٹڈ جو اسرائیلی آرمی ہے اس کی پوری طرح سے جو ہے وہ شامت آنے والی ہے، اس کو کوئی بچانے کے لیے وہاں پر نہیں ہوگا، اس کی مکمل جو شامت ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں قدرت کی لاٹھی بھی تو کہیں نہ کہیں جا کر پڑنی ہے، اس کو تو آپ کسی طور پر مائنس نہیں کر سکتے، وہ بھی تو کہیں نہ کہیں جا کر پڑنی ہے۔ تو ڈیفیٹڈ اور ایگزاسٹڈ جو آرمی ہے اس کی مکمل شامت آئے گی۔ عرب ورلڈ، ایران اور ترکی پوری طاقت کے ساتھ، پیچھے رشیا اور چائنا اور نارتھ کوریا کو مائنس نہ کرے، اور لاطینی امریکہ اور برکس وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جب لڑائی چھڑے گی تو اسرائیل اور امریکہ کو پتہ لگ جائے گا۔ اچھا، اور پھر جو جارڈن وار کی ہم بات کر رہے ہیں، اب یاد کریں ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا از جارڈن نیکسٹ، اور ہم نے بار بار آپ کو اس حوالے سے نشاندہی کی تھی کہ اس کو مت بھولیے، یہ مکمل جنگ کا اشارہ ہے، جارڈن جنگ کا۔ اور جارڈن کے بارڈر کے اوپر اسرائیلی آرمی جنگی مشقیں، ٹھیک ہے، اس کی خبریں بھی ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ تو اب جارڈن والی سائڈ کے اوپر بھی جنگی مشقیں شروع ہو گئی ہیں، پہلے اسرائیلی آرمی کر رہی تھی، اب جارڈن والی سائڈ کے اوپر بھی جنگی مشقیں جو ہے وہ اس وقت شروع ہو چکی ہے۔ اچھا، اب اگلا سوال یہ ہے کہ ٹرمپ نے کہا جی وہ ٹروپس بھیجے گا، یعنی اسی طرح کی اس نے بات کی ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ ٹروپس بھیجے گا تو کیا ہونے جا رہا ہے؟ اب یہ بڑی امپورٹنٹ چیز میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ مکمل ڈیزاسٹر ہونے جا رہا ہے امریکہ کے لیے، اسرائیل کے بچنے کے کوئی چانسز نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ فلسطینی ریاست کو مان لے، جو کہ وہ نہیں مان رہا اور نہ مانے گا، تو اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ لڑائی آگے چلے گی۔ تو امریکہ جو بچانے کے لیے آ رہا ہے، مکمل ڈیزاسٹر امریکہ کا ہونے جا رہا ہے، اور یہ امریکی امپائر جو ڈکلائن کی طرف آلریڈی جا چکا ہے، اس کی یہ فائنل مسٹیک ہونے جا رہی ہے، یہ آخری مسٹیک ہوگی اس امپائر کے خاتمے کی، کیونکہ امریکہ کی فورسز یہاں پر آ کر دراصل مکمل ٹریپ ہونے جا رہی ہیں۔ جی ہاں، یہ ایسا نہیں ہے کہ امریکی فوج آئے گی اور وہ 20-25 دنوں کے اندر جو ہے وہ حماس ختم کر کے غزہ کے اوپر قبضہ کر کے اور سب کو وہاں سے نکال دے گی اور کہے گی چلو جی، یہ ایسے نہیں ہونے والا ہے۔ امریکہ جب یہاں پر اگر آ جاتا ہے تو یہ اس کی سب سے بڑی غلطی ہونے والی ہے، کیونکہ وہ یہاں پر ایک لمبے عرصے کے لیے جو ہے وہ ڈریگ ہونے جا رہا ہے، یہ معاملہ کو ختم ہونے کی طرف نہیں بڑھے گا، بلکہ امریکہ یہاں پر ڈریگ اور ٹریپ ہو جائے گا، غزہ کے کوآگ مائر کے اندر پوری طرح سے دھنس جائے گا، اور یہ معاملہ پھر سال ہا سال کے اوپر چلا جائے گا۔ اور پھر ہوتیز کے مثال آپ دیکھ رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں، 2000 کلومیٹر سے بھی آ رہے ہیں، حزب اللہ اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے، عراق سے حملے ہم نے دیکھے کتنی کامیابی کے ساتھ ہوئے ہیں، پھر سرائے سینا سے کون اٹھ بیٹھے، جارڈن سے، شام سے۔ کیا پتہ چلتا ہے کہ دمشق اتھارٹیز وہ بھی ادھر مارچ شروع کر دے گولان ہائٹس کی طرف۔ دیکھیں چیزوں کو بدلنے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا ہے، آپ نے بڑے بڑے الائنسز آپ کے سامنے کتنی تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں، تو دمشق اتھارٹیز کے اوپر تو آلریڈی پریشر ہے، تو کوئی ٹائم نہیں لگے گا کہ دمشق اتھارٹیز جو ہیں ان کو سعودی عربیہ اور ٹرکی کہیں کہ بھئی جب جنگ ہی شروع ہو گئی نا تو پھر تو سبھی جنگ کے اندر ہوں گے، تو وہاں سے بھی ایک مارچ جو کہ لیجیٹیمیٹ مارچ ہے، ان کے علاقوں کے اوپر قبضہ اور لوگوں کے اندر غصہ ہے، جو کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ کبھی نہ کبھی تو ان کو کرنا پڑے گا، اور چیچن وہاں پر موجود ہیں، تو وہاں پر بھی قافلے جو ہے وہ گولان ہائٹس کی طرف جانے میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ تو اصل میں امریکہ کی یہ فائنل مسٹیک ہونے جا رہی ہے،
یہاں پر فوجیں بھیجنا ایک امپائر کی آخری مسٹیک. اور میں نے آپ کو کہا ہمیشہ کہ جو بھی اس ڈوبتے جہاز کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ اس ڈوبتے جہاز کو بچا تو نہیں سکے گا بلکہ خود بھی اپنا نقصان کروائے گا. تو ٹرمپ کیسے اپنا نقصان جو ہے وہ, یعنی ٹرمپ اس ڈوبتے جہاز کے ساتھ اس وقت کھڑا ہو رہا ہے جو کہ پوری دنیا میں کوئی نہیں کھڑا ہو رہا, تو ٹرمپ کیسے نقصان اپنا کروانے جا رہا ہے. اب یہ بھی آپ سن لیجئے. ایک تو آپ نے دیکھا ہے کہ جو بھی سیاستدان, جو بھی حکمران دنیا کا, ویسٹ کا, وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے تو وہ تاریخ کے کوڑا دان میں ہی گیا ہے. ایک تو چیز آپ کے سامنے یہ اسٹیبلش ہو چکی ہے. آپ برطانیہ کا پچھلا پرائم منسٹر دیکھیں اور اس کے علاوہ بائیڈن دیکھیں, اس کے علاوہ بھی تو الیکشن اور بھی جگہوں پر ہو رہے ہیں, تو 2-3 یہ بڑی طاقتیں تھیں تو جنہوں نے سپورٹ کیا وہ تاریخ کے کوڑا دان کے اندر جا چکے ہیں. تو اب دیکھیں ٹرمپ کے فورسز بھیجنے کے نتیجے میں اب ذرا دیکھیں کہ امریکہ کے اندر کیا صورتحال پیدا ہونے جا رہی ہے. جو ہم کہہ رہے ہیں کہ فائنل مسٹیک, وہ فائنل مسٹیک کس طرح, ایک طرف تو وہ لمبا ڈریگ ہو گیا, تو اس کا نتیجہ امریکہ کے اندر کیا نکلے گا. امریکہ کے اندر اس وقت کیا صورتحال پیدا ہونے جا رہی ہے. ابھی سے وہاں سے خبریں آ رہی ہیں, شدید ریزنٹمنٹ امریکہ کے اندر پائی جا رہی ہے. ٹرمپ کے اس پلان کے نتیجے میں شدید ریزنٹمنٹ جو ہے وہ پائی جا رہی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. میں 2 سٹیٹمنٹس جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. 2 سٹیٹمنٹس ذرا دیکھیے, 2 ہائی آفیشلز, سیلیبریٹیز, ان کی سٹیٹمنٹ ذرا دیکھیے. دا امریکن پیپل وانٹ نتھنگ ٹو ڈو ود غازہ. یہ امریکہ کے ایک بہت بڑے مارشل آرٹسٹ سیلیبریٹی ہیں, ان کی ذرا سٹیٹمنٹ دیکھیے. امریکہ کے اندر ڈسکس کیا ہو رہا ہے, ریزنٹمنٹ کیوں آئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں امریکن پیپل want nothing to do with Gaza. Rebuild America first. America first. This isn't America first. ہمیں غزہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. امریکہ کو پہلے ریبلڈ کرو. اور تم نے نعرہ لگایا امریکہ فرسٹ, اور یہ جو تم نے پلان دیا ہے this isn't America first, یہ تو امریکہ فرسٹ والی پالیسی نہیں ہے. اور ایک ان کے اور بڑے سیلیبریٹی, ان کا بیان دیکھیے. America is occupied. اسرائیل کنٹرولز آر گورنمنٹ اینڈ آر پریزیڈنٹ. جو آلریڈی ہم آپ کے سامنے رکھ رہے تھے کہ ویسٹرن جو سوسائٹی ہے وہ ایک ریویو سے گزر رہی ہے. امریکہ, یورپ, ان کی جو سوسائٹیز ہیں, ان کے جو ہائی آفیشلز ہیں, وہاں پر یہ ڈیبیٹس ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ ہم اپنے تعلق کو ریویو کیوں نہیں کرتے. اسرائیل کے جو ساری ملٹری جو ان کی کاروائیاں ہیں ان کے اوپر سوالات وہاں پر اٹھ رہے ہیں. ایک جسٹیفیکیشن کی, موریلٹی کی بحث وہاں پر جاری ہے کہ اسرائیل کو کیا اس کے پاس یہ جواز ہے, کیا اس کے پاس حق ہے, کیا اس کے پاس اتھارٹی ہے کہ وہ یہ سارا کچھ کر رہا ہے. تو ایک آلریڈی سوسائٹی میں یہ ڈیبیٹس تھی, اس کے اوپر ٹرمپ نے یہ اتنا بڑا فیصلہ کیا کہ وہاں پر تو ہم فوجیں بھیجیں گے. تو ٹرمپ کا نعرہ تھا نو وارز. تو نو وار سے وہ دنیا کے سب سے حساس, سب سے کمپلیکس مسئلے کے اندر اپنی فوج کو بھیجنے جا رہا ہے. بیک گراؤنڈ پیچھے, یعنی امریکن سوسائٹی کسی طور پر نئی جنگ کے لیے تیار نہیں ہے, اس لیے وہ ٹرمپ کو لے کر آئے ہیں. حالانکہ ٹرمپ کی پہلے دور میں کوئی کارکردگی نہیں ہے. وہ ٹرمپ کو کس بات کے اوپر لے کر آئے ہیں, نو وارز. سارا یہی نعرہ تھا ٹرمپ کا. تو اب نو وار سے وہ سب سے زیادہ کمپلیکس اور اس مسئلے کے اندر, حساس مسئلے کے اندر اپنی فورسز کو بھیجنے جا رہے ہیں. تو فورسز بھیجنے جا رہے ہیں تو اگلی بات جو ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں کہ وہ کوئی 10-15 دن کا پروسیجر نہیں ہے. یعنی امریکی فوج آ گئی, وہ ٹریپ ہو گئی, وہ سالہ سال کے اوپر محیط ہو گیا. تو امریکہ کے اندر کیا صورتحال پیدا ہوگی ٹرمپ کے خلاف, غصہ, ریزنٹمنٹ. اور جو کہ ٹرمپ کی پاپولیرٹی ہے, بھرپور ایک مقبولیت کے ساتھ ٹرمپ امریکہ کے اندر آیا ہے, تو وہ مکمل چیلنج. اور پھر آپ دیکھیے کہ ٹرمپ نے جو اندرونی اور بیرونی محاذ کھول رکھے ہیں, یعنی ٹرمپ یہ کہتا ہے نا کہ امریکہ کو گریٹ اگین بنانے کے لیے مجھے ڈراسٹک چینجز کرنا ہوگے. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ہر روز وہ کوئی نیا ایگزیکٹو آرڈر بھی پاس کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے ایگزیکٹو چینجز کی ضرورت ہے, یو ایس ایڈ بند ہو گئی, یہ کر دیا, وہ کر دیا. مجھے آپ صرف یہ بتائیے, ڈیپ سٹیٹ کے خلاف اتنی بڑی لڑائی جب پوری دنیا چیلنج کر دے گی امریکی صدر کو, اور امریکہ کے اندر اس کی وہ پاپولیرٹی, وہ روٹس, وہ چیلنج ہو جائیں گی, ٹرمپ کیا اتنے بڑے فیصلے کر سکتا ہے؟ اس کو لیجیٹیمیسی کیسے ملے گی, اس کو سپورٹ کیسے ملے گی؟ آپ بات سمجھیں, پوری دنیا امریکی صدر کو ریجیکٹ کر رہی ہے اور امریکہ کے اندر اس کی پاپولیرٹی چیلنج ہو رہی ہے. تو کیا ٹرمپ وہ باقی جو پلانز لے کر آیا ہوا ہے وہ بھی عمل درآمد کروا سکے گا؟ اب آپ دیکھیے ٹرمپ تو آلریڈی کس طرح بیک فوٹ کے اوپر جاتا چلا جا رہا ہے. یعنی کینیڈا پیچھے ہٹنا پڑ گیا. پہلے جناب کہ کینیڈا ہماری ریاست بن جائے, یہ وہ, کینیڈا کچھ بھی نہیں ہے. ایٹ دین انہی سے بات کر لی اور ان کی مطلب یہ کہ جی بارڈر کے اوپر جاؤ کچھ نیشنل گارڈ لے آؤ, ٹھیک ہے. میکسیکو پیچھے ہٹنا پڑ گیا. کدھر گیا؟ گرین لینڈ. یورپ یہ وہ, مطلب ڈنمارک وہ رشیا کے ساتھ چلا گیا. رشیا کہہ رہا ہے کہ یہاں سے پائپ لائن بناؤ. تو آلریڈی وہ ابھی تک کچھ اچیو نہیں کر پایا ہے. کوئی امپلیمنٹیشن,
کوئی اچیو، کوئی پروگرس نہیں. تو اگر جب یہ سارا معاملہ پیدا ہو جائے گا کہ امریکی فوج وہاں پر پھنسی ہوئی ہے، پوری دنیا خلاف کھڑی ہے، اور آلریڈی سوسائٹی کے اندر جو ریزنٹمنٹ تھی وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ کتنی بڑھے گی، تو اس میں ٹرمپ کدھر جائے گا؟ تو جو میں نے آپ کو کہا کہ ڈیمیج کرے گا ہر وہ حکمران جو اس وقت اس ڈوبتے جہاز کے ساتھ کھڑا ہوگا، کیونکہ اس ڈوبتے جہاز نے، اس اینٹیٹی نے ظلم بہت بڑا کیا ہے اور مزید ظلم ہی کرنے کی بات کر رہا ہے. تو اس لیے یہاں پر جو بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ فائدہ نہیں اٹھائے گا. ان کے نہ کوئی گولز اچیو ہوں گے، نہ کوئی اسرائیل طاقتور بنے گا، نہ کوئی اسٹریٹجیکلی کوئی اچیومنٹ ان کی ہونے جا رہی ہے، بلکہ نقصان ہوگا اس کو جو ان کے ساتھ کھڑا. اگلی بات سنیے، اس وقت امریکہ کا سب سے بڑا جھگڑا کس سے ہے؟ سب سے بڑا ان کو خطرہ کس سے ہے؟ چائنا کے ساتھ ہے. چائنا نے کتنا بڑا سرپرائز دیا ڈیپ سی کی صورت میں، ٹریلینز اور بلینز آف ڈالر سے وہ چند ملین ڈالرز کے اندر انہوں نے کر کیا دیا ہے. تو ٹرمپ نے اگر اپنے امپائر کو بچانا ہے تو ان کو سارے ریسورسز، ساری انرجی، سارا فوکس، سارے اپنے پیسہ کس کے اوپر لگانا ہوگا؟ سارا اپنا ٹائم کس کے اوپر لگانا ہوگا؟ چائنا کے اوپر لگانا ہوگا، کیونکہ چائنا بڑی تیزی کے ساتھ گرو کر رہا ہے. اچھا، چائنا کو اس سے زیادہ اور کیا چاہیے کہ امریکہ مڈل ایسٹ کے اندر ڈریگ ہو جائے؟ یہ جو پچھلے 20 سال میں چائنا اتنی بڑی ترقی کر کے آ گیا ہے، کیسے آیا ہے؟ کیونکہ امریکہ افغانستان میں تھا، عراق میں تھا، لیبیا میں تھا، سیریا کے اندر تھا، صومالیہ میں تھا، سوڈان پتہ نہیں کیا کیا تھا، ادھر تھا. اس کا فوکس، اس کا سارا ریسورسز ادھر، ٹریلینز آف ڈالرز کا لاس. تو چین کیا کر رہا تھا؟ بلڈ کر رہا تھا انفراسٹرکچر، اپنی ملٹری ٹیکنالوجی. تو اگر امریکہ ایک بار پھر جا رہا ہے مڈل ایسٹ کے اندر، جس کا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ 10-15 دنوں کا پروسیجر نہیں ہے، وہ لمبا پروسیجر ہے، تو اس لمبے پروسیجر میں امریکی سوسائٹی اور چائنا، مطلب چائنا تو اور گرو کرے گا نا. اس کو اور کیا چاہیے کہ امریکہ ادھر پھنس گیا ہے؟ امریکہ کی توجہ ہی ادھر نہیں ہے، اس کا سارے ریسورسز اور سارا فوکس جو ہے مڈل ایسٹ کے اندر. تو اسرائیل کے چکر میں ٹرمپ نے 2 دنوں میں دیکھ لیا ہے کہ نتیجہ کیا نکلنے والا ہے. جو ہی وہ آگے بڑھے گا اس کا اور زیادہ ہارش رسپانس آئے گا. آپ دیکھیں گے اور زیادہ الائنسز جو ہے وہ امریکہ کے خلاف بنیں گے. تو آگے بڑھتے ہیں تو اس میں جارڈن اور مصر، اور اس کے ساتھ آگے میں نے سارا منظرنامہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ کیا کانسیکوینسز آنے والے ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر پیچھے ہٹتے ہیں تو پیچھے تو آلریڈی ڈیفیٹ ہی لے کر آئے ہیں. یعنی اس پلان سے اب پیچھے ہٹتے ہیں تو پیچھے تو ڈیفیٹ کے اوپر ہی تو اسرائیل کھڑا ہوا ہے. تو بات وہی ہے، جب آپ حد کراس کر دیتے ہیں، جب آپ ظلم اتنا بڑا کر دیتے ہیں، تو پھر کہیں نہ کہیں تو قدرت کی لاٹھی پڑنی ہے. اور قدرت کی لاٹھی پھر ایسے ہی پڑتی ہے کہ ہر سینیریو میں آپ اپنے انجام کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بیسیکلی وہ اپنے انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں. آپ صرف اسرائیلی میڈیا کی زبانی دیکھ لیجئے، اسرائیلی میڈیا کیا کہہ رہا ہے ٹرمپ کے پلان کی طرف. ٹرمپ's Gaza plan will not happen but it could certainly shake up the region times of Israel. نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلے گا. ٹرمپ کا پلان یہ تو کامیاب ہونے والا نہیں ہے، البتہ پورا ریجن جو ہے یہ شیک اپ ہونے جا رہا ہے، یعنی جنگ اور تباہی. اینڈ یروشلم پوسٹ، نیو ورلڈ آرڈر آر ڈینجرس ڈیلوژنس، اسرائیلی آفیشلز ریئیکٹ ٹو غازہ پلان. کہ غلط فہمی کے اندر ہم شکار ہو رہے ہیں. ہیرڈز کیا لکھ رہا ہے؟ impractical, incomprehensible, illegal, Trump's trap Netanyahu and sows chaos with the US takeover plan for Gaza. وہ کیا بات کر رہے ہیں؟ impractical and illegitimate. یہ اسرائیلی میڈیا ان کے تھنک ٹینکس کی سٹیٹمنٹس ہیں، یہ ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. تو جو اسرائیل خود اس بات کو ایڈمنٹ نہیں کر رہا کہ ٹرمپ کا کوئی پلان آگے بڑھے گا، تو آگے کھائی پیچھے کنواں، اسی طرح کوئی مثال دی جاتی ہے تو فی الوقت یہی مثال جو ہے وہ امریکہ کے اوپر اور اسرائیل کے اوپر، یعنی ٹرمپ اور اسرائیل کے اوپر جو ہے وہ صادر آ رہی ہے. تو فائنل جو سولوشن ہے وہ فلسطینی ریاست ہے، اور فلسطینی ریاست ہی کی طرف دنیا اب اس بات کا ادراک کر چکی ہے، اس کی طرف دنیا نے بڑھنا ہے. اب وہ کہاں سے ہو کر بڑھے گی یہ بہرحال دنیا نے دیکھنا ہے، لیکن فائنل سولوشن از دا اونلی دیٹ از دا پیلسٹین اسٹیٹ. یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے، اور تمام ایک منظرنامہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے. ٹرمپ کا پلان ٹوٹل ڈیزاسٹر، ٹوٹل فیلئر، اور امریکہ کو خود سب سے پہلا بڑا نقصان امریکہ کو ہوگا. اسرائیل تو ڈوب رہا ہے اور اس نے ڈوبنا ہے، وہ اور ظلم کرے گا اور انجام پائے گا. تو جو بھی اگر ٹرمپ اسرائیل کے ساتھ جا رہا ہے ایک ایسے صورتحال میں جب وہ خود کہتا ہے کہ امریکہ کو ضرورت ہے بہت سارے فیصلوں کی، تو وہ فیصلے نہیں کر پائے گا. تو یہ تازہ ترین صورتحال ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے. آپ نے رائے ضرور کا کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہم سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت، اللہ حافظ.